A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to your today's session. It is the continuation of the poem The Huntsman we discussed in the previous lecture. Aziz Talba, हमारी नज़म द हंट्समैन जारी है. ये उसका कल जो हमने तफसील से जायज़ा लिया, हंट्समैन की एक्सप्लेनेशन आपको समझाने के लिए कल हमने शुरू की थी. अब आप इम्तहान में इस एक्सप्लेनेशन को कैसे जो है वो पिक करेंगे. इम्तहानी मटेरियल जो है वो यहाँ अब हम मेरे साथ आप रीडिंग करेंगे. अपनी हार्ड कॉपी अपने सामने रखें, पेन पेंसिल भी साथ रखें. तो ये बेटे कंटेक्स्ट के साथ इस नज़म की एक्सप्लेनेशन था कि हम अपना काम जो है वो इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी साथ साथ जो है वो तैयार करते रहें. तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जो है वो चलते हैं. ये आपने साथ साथ बेटा याद भी करनी है. आसान नज़म है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है. आइडिया आपने देख लिया कल. इसका तनकीदी सवाल भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द कंटेक्स्ट. बेटे रेफरेंस जो है वो बनाना आपको आ गया है. वो हम शुरू में जैसे आपको पता है लिखेंगे, रेफरेंस की हेडिंग देंगे और दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द हंट्समैन रिटन बाय एडवर्ड लोबरी, वो लिखेंगे. और उसके बाद जो है वो फिर कंटेक्स्ट की हेडिंग जो है वो आएगी. ये आपको मैंने बताया था कि ये कंडेंस्ड थीम ऑफ द पोएम होता है. इंतहाई मुख्तसर तौर पर पूरी नज़म का जो है मरकज़ी ख्याल उसे पेश किया जाता है कंटेक्स्ट के अंदर. तो ज़रा अपनी हार्ड कॉपी प्लीज़ सवाल जो है वो सामने रखें. जो बच्चे हासिल नहीं कर पाए हैं ये हार्ड कॉपी, वो सुबहान से पता करके किस जगह से ये मुयस्सर है, वो वहाँ से इस कॉपी को ग्रैब करें और अपना काम जो है वो उसे जारी रखें प्लीज़. तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं. This African folklore describes the tragic story of a talkative huntsman. ये अफ्रीका की एक लोक दास्तान, एक अलमिया दास्तान कहानी हमें सुनाती है एक बतूनी किस्म के शिकारी की, हंटर की. कागवा वाज ए हंटर ऑफ लायंस. कागवा जो था वो शिकारी था शेरों का, जंगल में शिकार खेला करता था. कल हमने देखा इसको. वन डे ही फाउंड ए टॉकिंग स्कल इन ए डीप फॉरेस्ट वाइल हंटिंग. शिकार के दौरान एक दिन उसे यकदम एक बोलने वाली खोपड़ी से सामना हुआ. ही रैन टू द कोर्ट ऑफ द किंग एक्साइटेडली. बड़ा एक्जुबिरेंट होकर, पुरजोश होकर भागा भागा वो शाही दरबार में गया. टू गेट सम रिवॉर्ड बाय टेलिंग अबाउट हिज वंडरफुल डिस्कवरी. अपने इस शानदार दरियाफ्त पर कोई इनाम वगैरह हासिल करने के लिए दिल में यह ख्याल आया कि इतनी शानदार मैंने जो वो ज़बरदस्त चीज़ दरियाफ्त की है, एक्स्ट्रॉर्डनरी मिस्टीरियस, तो यकीनन बादशाह मुझे इनाम से नवाजेंगे. एट लास्ट ही मेट हिज ट्रेजिक डेथ व्हेन द स्कल रिमेन्ड साइलेंट इन द फॉरेस्ट. मौत के मुंह में चला गया, अलमनाक मौत का सामना करना पड़ा जब वो खामोश रही खोपड़ी. द स्टोरी बियर्स ए लेसन दैट वी शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग. कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें बोलने से पहले तोलना चाहिए, सोचना चाहिए. हायर द पोएम आल्सो satirizes the despotic rulers who exploit people for nothing. ताहम ये नज़म जो है उन आमर किस्म के डेस्पोटिक जालम जाबर हुक्मरानों को भी जो है वो तंज करती है, उन पर भी तनकीद करती है, सेटराइज करती है उनको, जो कि लोगों का इस्तेहसाल करते हैं बग़ैर किसी वजह के. यहाँ भी तो देखें ना, एक ज़्यादा बातें करना कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है ना कि जिसकी सज़ा जो है वो मौत दे दी जाए. चलें उसको कोई कोड़े शोड़े लगा लेता बादशाह, मार लेता कोई थप्पड़ चप्पड़ दो तीन, लेकिन ये किसी का सर कलम कर देना द ग्रेटेस्ट क्रूअल्टी इन द वर्ल्ड. तो ये नज़म उस तरफ भी बेटे इशारा करती है कि ये जो जालम और जाबर हुक्मरान होते हैं वो किस तरह से बग़ैर किसी वजह के जो है वो लोगों को किस तरह से उनका इस्तेहसाल करते हैं, उनको र्यून करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. टू मच टॉकिंग,
مائٹ بی انوائنگ، ہو سکتا ہے زیادہ باتیں کرنا جو ہے بندے کو جو ہے وہ زیادہ پریشان کرتا ہو، انوائنگ ہو، ناراض کرتا ہو، بٹ اٹ از ناٹ سچ اے ہینیس کرائم. لیکن یہ اتنا خوفناک جرم نہیں ہے فار وچ اے فیلو شوڈ بی پوٹ ٹو ڈیتھ، کہ جس کے لیے ایک بندے کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. وہی باتیں ہیں. ہینیس بیٹے کہتے ہیں یہ بڑا ہی خوفناک المناک قسم کا. تو یہ جو ہے وہ اس کو جو سزا ملی ہے اٹ از مور دین ہی نیڈس، یہ یوں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا یہ ڈیتھ پینلٹی ان اسپائٹ آف ہز اوور ٹاکنگ ہیبٹ. بس زیادہ باتیں کرنا ایک بری عادت ہے، لیکن یہ ایک سماجی برائی ہے، اور اس سماجی برائی پر جو ہے وہ اتنی بڑی سزا جو ہے وہ ایک انتہائی نامناسب فعل بادشاہ اس وقت کے جو بھی وہ بادشاہ تھا. کسی انتہائی جرم جو ہے اس کی صورت میں تو آپ کسی کو اس طرح کی سزا دیتے ہیں، کوئی جرم ہو معاشرے میں تو پھر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ناؤ وی اسٹارٹ دا پوئم اٹ سیلف اسٹینزا 1. بیٹے شروع میں اس کے کچھ تعارفی جملے ہیں جو آپ نے ہر اسٹینزے کے آغاز میں لکھنے ہیں. یا 3-4 جملے ہیں جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جب ہم نے سوال کا آغاز کیا تھا کل گزشتہ اپنے لیسن میں. اسٹینزا 1 ایکسپلینیشن. دس پوئم بائی ایڈورڈ لوبری از بیسڈ آن اے کینین فولکلور. یہ نظم جو ایڈورڈ لوبری نے لکھی ہے وہ کینیا کی ایک لوک داستان پر مبنی کہانی ہے. The poet's stay at Kenya enabled him to study the traditional literature of the land closely. ایڈورڈ لوبری جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ایک ڈاکٹر تھے، تو کینیا میں وزٹ کے لیے گئے. تو وہاں جو ہے جب یہ گئے تو انہوں نے وہاں کے ٹریڈیشنل جو لٹریچر ہے، روایتی ادب جو تھا، اسے بڑے قریب سے اس کا مطالعہ کیا. دس پوئم از اے گڈ ایگزامپل آف سک ہیومر. ایک بیمار قسم کا مزاح ہے، اس میں کوئی اتنا لاؤڈ ہیومر نہیں ہے. بیمار مزاح بیٹے اس مزاح کو کہتے ہیں جس میں کچھ ساتھ ٹریجڈی بھی شامل ہو، جیسے اس میں دیکھیں ٹریجڈی ہے، لیکن یہ کوئی مزاح نہیں ہے، ایک طرح سے ہوریبل ٹائپ آف مزاح ہے یہ. While reading the story of Kagwa, smile appears to disappear vainly. مدم انداز میں دھیرے دھیرے، یعنی کبھی مسکراہٹ لبوں پر آتی ہے اور کبھی گم ہو جاتی ہے. کبھی ہم مسکراتے ہیں اس کی صورتحال پر، اور کبھی جو ہے وہ ہم پر خوف کے ڈر کے سائے جو ہے وہ لہرانے لگتے ہیں. اٹ از اے بلینڈ آف فنی اینڈ انفنی آسپیکٹس آف لائف. زندگی ہر طرح کے حالات کا ایک امیزہ ہے، تو یہ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے. however the elements of suspense and irony create a shocking impact. یہ تاہم اس میں جو عناصر شامل کیے ہیں شاعر نے تجسس کے اور آئرنی کے، وہ ایک بڑا ہی صدمہ دینے والا اثر جو ہے وہ چھوڑتے ہیں پڑھنے والے پر. The poem relates the story of a simple man Kagwa. بیٹے یہ یہاں تک جو تھے نا امپیکٹ تک یہ جملے جو ہیں وہ آپ نے ہر ایکسپلینیشن کیے، جو بھی سٹینزا آئے آپ کے امتحان میں اس کے شروع میں یہ جملے ضرور لکھنے ہیں، پھر آگے سے ایکسپلینیشن کا آغاز کرنا ہے. یہ نظم جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہانی ایک سادہ لوح ہنٹر کی. He was a hunter of lions. He went to the deep forests for hunting lions. One day when he was in search of his prey, اپنے شکار کی تلاش میں تھا, he found the skull of a man in the forest. By way of joke, he asked the skull how it had come there. اس نے مذاق کے طور پر اس سے پوچھا کہ آپ بھی کیسے یہاں آئے. He was surprised when the skull opened its mouth. حیران ہو گیا خود بھی جب کھوپڑی نے منہ کھولا. اینڈ گیو اے میننگ فل رپلائی, اور بڑا ایک بامانی جواب دیا. دا اسکال ٹولڈ ہم دیٹ ٹاکنگ ہیڈ براٹ اٹ دیئر, کہ زیادہ باتیں کرنا جو تھا وہ اسے اس انجام تک لے کر آیا تھا. اٹ واز اے ویری سرین اینڈ میننگ فل آنسر. سرین کہتے ہیں بیٹے سنجیدہ, متین قسم کا, وائز قسم کا. یہ ایک بڑا ہی بامانی اور وائز قسم کا جواب تھا, لیکن وہ کاغوا اس کے مفہوم کو نہ پا سکا. اٹ کنٹینڈ اے لیسن ان اٹ, اس کے اندر ایک سبق پوشیدہ تھا. دیٹ فریولس ٹاک سم ٹائمز برنگ ریون اینڈ ڈسٹرکشن, کہ یہ فضول گفتگو جو ہے, فریولس بے مقصد فضول قسم کی, بعض اوقات تباہی اور بربادی لے کر آتی ہے. تو
تو یہ بیٹے اس کا پہلا اسٹینزا آسان لفظوں میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اور ٹھیک ہے، پورا جتنے نمبر ہمیں درکار ہوتے ہیں بیٹے وہ ہمیں انشاءاللہ یہ بیٹے 7 نمبر کے دیکھیں، 6 نمبر، یہ 3 ہمیں اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں، یاد رکھیں ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ یہ 2 7 نمبر کی کنسیڈر کی جاتی ہیں اور ایک 6 نمبر کی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اتنا ہی مٹیریل بیٹے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے امتحان میں جتنا وقت کی گنجائش ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک طالب علم اتنا سا یاد کرے گا نا تو اس کی ایکسپینشن ہوتے ہوتے یہ 1.5 سے 2 پیج جو ہیں وہ بن جاتے ہیں لکھتے لکھتے، آپ جب اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں گے۔ نظر یہی آتا ہے کہ یہ بڑا تھوڑا سا مٹیریل ہے، لیکن جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف اسپیس۔ تو بیٹے وہ پھر ہمیں وقت 3 گھنٹے کا بھی لحاظ رکھنا ہے، 3.5 گھنٹے کا۔ تو لکھنے کو تو اس میں آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، اور بھی ابھی آگے تنقیدی سوال آنا ہے، اس میں سے بہت سے سنٹینس آپ یہاں کوڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو لمٹس میں بھی رکھنا ہے اور پورا بھی لکھنا ہے، مفہوم بھی پورا نکلنا چاہیے۔ تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ اس کو تیار کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نو دا سیکنڈ اسٹینزا۔ بیٹے جو بات پھر میں دہرا رہا ہوں کہ یہاں جب آپ فرض کریں یہ اسٹینزا آپ کو امتحان میں آ گیا ہے، تو آپ پہلے اسٹینزے کے جو 4-5 انٹروڈکٹری سینٹینسز ہیں، تعارفی جملے ہیں ایکسپلینیشن کے، وہ یہاں سب سے اوپر لکھیں گے، پھر نیچے سے یہ تشریح جو ہے وہ لکھیں گے، تو تب جا کر جو ہے وہ آپ کی اس تشریح کی جو ہے وہ تکمیل ہوگی۔ کیونکہ بیٹے ایک ہی اسٹینزا آنا ہے نا ایک نظم میں سے، تو جتنا اچھا زیادہ سے زیادہ مٹیریل ہم دیں گے اتنے زیادہ اچھے نمبر بنیں گے۔ ان دیز لائنس دا پوئٹ کنٹینیوز دا اسٹوری آف کاغوا۔ اپنی کہانی جو ہے نا وہ اس ہنٹر کی، کاغوا کی، اسے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہی واز اے سمپل فیلو، سادہ لو شخص تھا۔ ہی کوڈ ناٹ کیچ دا ریئل میننگ آف دا رپلائی آف دا اسکل۔ وہ اس کے جواب کا جو حقیقی معنی تھے نا اسکل کے جواب کے، وہ انہیں نہ پہچان سکا۔ ہی واز ایکسائٹیڈ ٹو ڈسکور اے ونڈرفل ٹاکنگ اسکل۔ ایک حیران کن بولنے والی کھوپڑی دریافت کرنے پر وہ بڑا پرجوش ایگزوبیرنٹ تھا۔ ہی ہریڈلی رش ٹو ہز ہوم۔ گھر کی طرف تیزی سے بھاگا گیا۔ ہی وانٹیڈ ٹو ٹیل دا اسٹوری آف ہز ونڈرفل ڈسکوری ٹو دا کنگ ٹو گیٹ سم کائنڈ آف ریوارڈ۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی اس حیران کن دریافت کے کہانی جو ہے وہ بادشاہ کو سنائے اور اس سے کچھ انعام اکرام حاصل کرے۔ So he went straight to the court and told the king how he had discovered the talking skull. سیدھا بھاگا گیا دربار میں سٹریٹ، اور وہاں جا کر بادشاہ سلامت کو اپنی اس دریافت کے بارے میں بتایا۔ The king remained silent in amazement for some time. حیرانگی کے ساتھ amazement، bewilderment جسے آپ کہتے ہیں پزل ہو کر خاموش رہا، and then solemnly declared، اور پھر بڑی سنجیدگی سے، بڑی متانت سے، سالملی کہتے ہیں سنجیدگی سے، متانت سے، ڈکلیئرڈ، یہ اعلان کیا، دیٹ ہی ہیڈ نیور سین اور ہرڈ آف اے ٹاکنگ اسکل سنس ہز برتھ، کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے نہ اس نے کبھی سنا نہ دیکھا کسی باتیں کرتی ہوئی کھوپڑی کو کے بارے میں۔ تو گویا یہ اس کو یعنی یقین نہیں آیا اس کی اس حیران کن داستان پر جو کاغوا نے اسے سنائی کہ اس طرح سے مجھے ایک ٹاکنگ اسکل جو ہے وہ جنگل میں ملی۔ دا کنگ واز ناٹ ریڈی to believe his story on the outset۔ تو بیٹے فوری طور پر جو ہے اس نے اس کی کہانی کو جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ Dear students, the third stanza of this poem explains the middle of the story, when the conversation between that hunter Kagwa and the king of that time is going on in the court۔ بیٹے یہ جو تیسرا اسٹینزا ہے اس کے شروع میں بھی ویسے ہی پہلے اسٹینزے کے جو جملے ہیں وہ کوٹ کریں گے، پھر نیچے جو ہے وہ یہ تشریح جو ہے وہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ لکھیں گے۔ دیکھیں، ان دیز لائنز دا پوئٹ ایکسپلینز دا سچویشن ان دا کورٹ۔ شاعر جو ہے وہ وہاں جو صورتحال تھی دربار میں درپیش تھی کاغوا کو، اس کو وضاحت کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ ویئر کاغوا ہیڈ ٹیکن ایوری باڈی بائی سرپرائز، جہاں کاغوا نے ہر کسی کو جو ہے وہ اپنی کہانی سے حیران کر دیا ہے۔ دا کنگ کالڈ آؤٹ ہز گارڈز، اس نے اپنے محافظوں کو بلوایا۔
and ordered them to go back to the forest with Kagwa. اور کہ کاغوا کے ساتھ واپس جائیں جنگل میں ٹو ٹیسٹیفائی دا ٹروتھ آف اے اسٹیٹمنٹ، اور یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ اس کے بیان میں کتنی صداقت ہے. دا کنگ آلسو آرڈرڈ دیم ٹو کل دا ہنٹر آن دا اسپاٹ اف دا اسکل ڈیڈنٹ اٹر اے ورڈ. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر یہ کھوپڑی کچھ نہ بولے تو اسے موقع پر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، سر قلم کر دیا جائے. اٹ واز انڈیڈ دا رائٹنگ آن دا وال. یہ گویا تقدیر کا لکھا تھا، سامنے دیوار پر لکھا دکھائی دے رہا تھا. دا کنگ ہیڈ ایشوڈ اے ڈیکری آف ہز ڈیتھ. بادشاہ نے گویا حکم دے دیا تھا اس کی موت کا. ڈکری، حکم، آرڈر دے دیا تھا. Dear students, just like a drama, this poem reaches its climax and anti-climax, then to the conclusion or the end, that is the tragic end of the hunter. تو بیٹے اس اسٹینزے میں جو ہے کہانی جو ہے وہ اب اپنے کلائمیکس کی طرف رواں دواں ہے، اور اب یہ ہنٹر جو ہے وہ ان سپاہیوں کے ساتھ جو بادشاہ نے متعین کیے ہیں جنگل میں اس کھوپڑی کی تلاش میں آیا ہے تاکہ اس کے بیان کی تصدیق ہو سکے. ان دیز لائنز، یہ اس کے اوپر پھر بیٹے میں بار بار دیکھیں دہرا رہا ہوں، اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے اسٹینزے کی لائنیں 4-5 انٹروڈکٹری جو ہے وہ ضرور رکھیں. ان دیز لائنز دا پوئٹ نریٹس کاغواز ریٹرن ٹو دا فارسٹ. اس کی واپسی جو ہے جنگل میں اس کو بیان کرتا ہے. نو کاغوا کیم بیک ٹو دا ڈیپ فارسٹ ان دا کمپنی آف رائل گارڈس. شاہی محافظوں کے ساتھ جو ہے وہ گھنے جنگل میں آیا. فار مینی ڈیز اینڈ نائٹس، کئی دن اور رات انہیں بیت گئے. دے سرچڈ ایوری کارنر آف دا فارسٹ بٹ فاؤنڈ نتھنگ. جنگل میں ہر جگہ تلاش کیا لیکن انہیں کوئی کھوپڑی شوپڑی نہیں ملی. آفٹر مچ ایڈو، کافی جد و جہد کے بعد، سٹرگل کے بعد، ایڈیم میں بیٹے مچ ایڈو، کافی جد و جہد کے بعد، کاغوا واز ایبل ٹو لوکیٹ دا سیم اسکل. وہی کھوپڑی اسے دوبارہ سے مل گئی، ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا، لوکیٹ کر لیا اس نے. کاغوا ریپیٹڈ ہز کویسچن. بار بار دہرایا اپنا سوال، وہی وہ پرانا، ہاؤ ڈیڈ یو کم ہیئر، اینڈ آسکڈ دا اسکل ہاؤ اٹ ہیڈ کم دیئر. اور بار بار پوچھا کہ بھئی آپ کھوپڑی صاحب آپ کیسے آئی یہاں. دا اسکل ریمینڈ مم اینڈ سائلنٹ. دونوں کے معنی خاموش. کھوپڑی کچھ نہ بولی، ایک لفظ نہیں بولی. اٹ ڈیڈنٹ اٹر ایون اے سنگل ورڈ. آگے وضاحت بھی اس کی کر دی گئی ہے، اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا اب کھوپڑی نے. کاغوا واز ہاریفائڈ، خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا. ایٹ دس سڈن ٹرن، اچانک اس تبدیلی پر. ہی ریکویسٹڈ دا اسکل ٹائم اینڈ اگین. بار بار، ٹائم اینڈ اگین ایڈیم ہے بیٹے، پھر بار بار درخواست کی کھوپڑی سے، اس کو امپلور کیا ٹو اسپیک اپ، کہ وہ بولے کچھ. بٹ اٹ سیڈ نتھنگ. لیکن اب چونکہ قسمت کی ستم ظریفی شروع ہو چکی ہے، اس کا ٹریجک اینڈ قریب ہے، تو کھوپڑی اب بالکل نہیں بولی ہے. Dear students, this last stanza of the poem concludes the tragic story of that hunter. It is rather the culmination and the final end of the story, the tragic story of that talkative hunter. تو اس کے شروع میں بھی بیٹے اسی طرح سے جو ہے ہم وہ شروع والی 4-5 جو کریٹیکل لائنیں ہیں وہ والی ضرور لکھیں گے. ان دیز لائنز دا پوئٹ کنکلوڈز دا ٹریجک اسٹوری آف دا ہنٹر. المیہ داستان کا اختتام ہوتا ہے اس اسٹینزے میں، آخری اسٹینزا ہے. کہانی اپنے انجام کو پہنچی. ایٹ لاسٹ دا ٹاکٹیو فیلو ہیڈ ٹو فیس ہز ٹریجک اینڈ. آخرکار اسے جو ہے وہ اپنی سلمناک موت کا سامنا کرنا پڑا. دا گارڈز آف دا کنگ آرڈرڈ ہم ٹو نیل ڈاؤن. ان سپاہیوں نے اسے کہا کہ بھئی جھک جاؤ، بھی گردن نیچے کرو. ہز اسٹوری اباؤٹ دا ٹاکنگ اسکل ہیڈ بن پرووڈ اے لائے. کیونکہ اس کی جو داستان تھی، وہ اس کا جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ جھوٹ ثابت ہو گئی تھی. سو دے کلڈ ہم آن دا اسپاٹ اکارڈنگ ٹو دا آرڈرز آف دا کنگ اینڈ وینٹ اوے. بادشاہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اسے نئی موقع پر اس کا سر قلم کیا، چلے گئے وہاں سے. وین دا گارڈز ور آؤٹ آف سائٹ، جب وہ وہاں نظر سے اوجھل ہو گئے، دا سیم اسکل اوپنڈ اٹس ماؤتھ. وہ جو پہلے خاموش رہی تھی کھوپڑی، اب اس نے پھر دوبارہ سے منہ کھولا. اینڈ آسکڈ دا سیم کویسچن نو فرام دا ڈیڈ کاغوا.
اب اس مردہ کاغوا سے یہی سوال کیا، ہنٹسمین ہاؤ ڈیڈ یو کم ہیئر، یہاں چینج دیکھیں۔ اب اسے جو ہے وہ مردہ کاغوا سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بھئی بتاؤ بھئی ہنٹسمین تم یہاں کیسے آئے؟ دا رپلائی آف دا ڈیڈ مین واز ریمورسفل، پچھتاوے سے بھرپور، ریمورسفل، پچھتاوے سے بھری ہوئی۔ اس کا جو جواب تھا اس مردہ آدمی کا وہ پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ He answered that talking had brought him to that tragic fate. اس نے کھوپڑی کو اب جواب دیا، وہی جواب جو پہلے کھوپڑی دے چکی تھی، کہ زیادہ باتیں کرنا جو ہے اس نے اس کے اس المناک انجام کا باعث بنا ہے۔ تو بیٹے یہ آپ کے اس نظم کی ایکسپلینیشن اسٹینزا وائز، اس کو آرام آرام سے یاد کریں، شاباش۔ And dear students, thank you very much for participating in today's lesson. See you soon in the next lesson. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.